Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे APN2 सेमेस्टर 2 ईयर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर 7 एंड इट्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्लीप एंड रेस्ट। आज हम इसके पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द मेन जो टर्मिनोलॉजी है रिगार्डिंग द रेस्ट एंड स्लीप, और जो स्लीप की डिफिनीशन है, रेस्ट की डिफिनीशन है। फिर हमने रेस्ट और स्लीप को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया था कि व्हाट्स अ मेन डिफरेंस बिटवीन द स्लीप एंड रेस्ट। फिर हमने जो डिफरेंट स्टेजेस है स्लीप की उसको हमने डिस्कस किया था। जो 5 स्टेज के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था। फर्स्ट 4 जो स्टेजेस है उसको हम नॉन रिपीट आई मोमेंट कहते हैं, और जो 5th स्टेज है उसको फिर आई जो रिपीट आई मोमेंट कहते हैं। फिर इन दोनों को आपस में हमने कंपेयर भी कर दिया था, और हमने स्लीप के फंक्शन के बारे में भी डिस्कस कर दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फैक्टर, दोज फैक्टर विच इफेक्ट द स्लीप एंड रेस्ट। वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्लीप को इफेक्ट करते हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं। बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द स्लीप आर इफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर दैट इफेक्ट द स्लीप। आर एक होते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप और एक है क्वांटिटी ऑफ स्लीप। क्वालिटी ऑफ स्लीप का मतलब और क्वांटिटी ऑफ स्लीप का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ स्लीप का मतलब ये है कि मतलब आप कितने हावर्स के लिए सोते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 आवर के लिए सोते हैं, आप 5 आवर के लिए, आप 6 ऑफ 8 आवर के लिए, सो दिस इज द क्वांटिटी। और क्वालिटी का मतलब ये है कि नो डाउट अगर आप सोते हैं तो आप कितनी डीपली, कितनी पुरसकून आप सोते हैं, और बार बार जो है आप डिस्टर्ब नहीं होते, बार बार आप नींद से जो है ना आप अवेक नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो कुछ ऐसे फैक्टर है कि जो क्वांटिटी ऑफ स्लीप के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है और क्वालिटी ऑफ स्लीप के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। देखिए ये लाजमी नहीं है कि हम स्लाइड में जो चीज़ें हैं हम उसको याद करें। दिस इज़ अ वेरी इजी यूनिट है, क्योंकि आप जो है अपनी स्लीप के बारे में आप जो है ये सारी चीज़ें खुद डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी स्लीप की बात करूं तो लाइट जो है वो मेरी स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा और अच्छी नींद आते हैं वो डार्क इन्वायरमेंट में आते हैं, जब लाइट सारे ऑफ हो। अगर लाइट ऑन हो तो वो मेरी जो नींद है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो दिस इज अ फैक्टर विच इफेक्ट माई स्लीप। इसी तरह अगर ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, नॉइस हो, तो वहाँ पे भी मैं नहीं सो सकता। तो इट्स मीन कि दिस इज अनदर फैक्टर विच इफेक्ट माई स्लीप। इसी तरह प्राइवेसी बहुत मैटर करते हैं फॉर मी। मैं एक ऐसी जगह पे नहीं सो सकता, मतलब अगर कोई महफल है और सब लोग आपस में जो है गपशप लगा रहे, बात कर रहे, तो मैं उसी जगह पे नहीं सो सकता। तो मतलब दिस इज़ अनदर फैक्टर फॉर मी कि मतलब प्राइवेसी जो है ये इफ़ेक्ट करते हैं मेरे स्लीप को। इसी तरह जब मैं अपनी जो जगह है उसको चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और जगह पे चले जाता हूँ तो फर्स्ट नाइट स्पेशली उसमें मुझे इतनी अच्छी तरीके से नींद नहीं आती। तो मतलब कि ये इफ़ेक्ट करता है मेरे उसके ऊपर, स्लीप के ऊपर। ठीक है, इसी तरह डाइट, अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ फॉर एग्जांपल लोग अक्सर जो है कि पीना और इन चीज़, मतलब अगर चाय पी लेते हैं तो उसको नींद नहीं आती। तो इसी तरह मैं भी अगर मतलब अगर मैं मुझे भूख लगी हो, या अगर मैं मेरा इसका इस जो सिस्टम है यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि उल्टा है, अगर मैं चाय नहीं पीऊँ तो मुझे नींद नहीं आती। इसी तरह मैं स्टडी अक्सर करके नींद मुझे आ जाती है अगर मैं ज़्यादा स्टडी करूँ। तो मतलब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर मुझे कोई डिज़ीज़, मतलब इलनेस हो, फ़ीवर हो, पेन हो, तो उसमें भी मुझे नींद नहीं आती। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन है, अगर मुझे मामूली सी भी किसी चीज़, अगर कोई मुझे कह दे कि कल आपने ये काम करना है, तो जब तक मैं वो काम ना करूँ तब तक जो है मुझे नींद नहीं आती। तो मतलब ये है कि इमोशनल जो स्ट्रेस है ये भी इफ़ेक्ट करता है मेरे स्लीप के ऊपर। तो मतलब हर एक अपने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे फैक्टर बता दें जिसकी वजह से आपकी जो स्लीप है वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो मतलब या उसकी क्वांटिटी को या इंक्रीज़ करते हैं और या इसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ करते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड जो है वो मुझे अक्सर कहते हैं कि जब मुझे टेंशन होते हैं, एंग्ज़ायटी होते हैं, तो मुझे नींद बहुत आती है। तो मतलब दिस इज़ अनदर फैक्टर व्हिच इफ़ेक्ट उसकी जो नींद पैटर्न है, जो स्लीप पैटर्न है उसको इफ़ेक्ट करते हैं।
تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں سلائڈ میں ہیں اور آپ اس کو یاد کریں، مطلب آپ اپنی جو سلیپ پیٹرن ہے اس کو دیکھ لیں، اور آپ وہاں سے جو ہے نا خود سے آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹر ہے جو آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور کون سے ایسے فیکٹر ہے جو کہ آپ کی سلیپ کو پروموٹ کرتے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی خود سے بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہے سلائڈ کا۔ اب سلائڈ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دی ہے جو کامنلی، یہ کامن چیزیں ہیں جو تقریباً ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، جس میں ایج ہے، ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ ایج۔ اگر ہم نیو نیٹ کی بات کریں تو زیادہ تر جو نیڈ ہے اس ٹائم کرتے ہیں، انفینٹ میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ایج بڑھتے جاتے ہیں اور اولڈ ایج میں پھر نیڈ جو ہے وہ زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اسپیشلی ان فیمیل، کیونکہ فیمیل میں ہارمونل چینجز بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ ایلنس کی وجہ سے اگر کسی کو مطلب ٹمپریچر ہے، یا اگر کسی کو پین ہے یا کوئی اور ڈسکمفرٹ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو نیڈ جو ہے آپ کی نیڈ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ انوائرمنٹ ڈسٹرب کر سکتے ہیں، اگر ایسے انوائرمنٹ ہو جہاں پہ بہت زیادہ لائٹنگ ہو، یا وہاں پہ بہت زیادہ شور ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی پرائیویسی مینٹین نہ ہو تو اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ آپ کے لائف سٹائل جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ ایموشنل سٹریس جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ اسٹیمولنٹ ہے، کچھ الکوہل ہو گئی، کافی، چائے، یہ کچھ ایسے اسٹیمولنٹ ہے جو آپ کے سمپیٹیٹک نروس سسٹم کو جو ہے اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو نیند ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ڈائٹ ہے، کچھ ڈائٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ نائٹ میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ یوز کر رہے ہیں، بہت زیادہ سویٹ چیز یوز کرتے ہیں، تو آپ کی جو برین ہے اس کو آلریڈی انرجی مل جاتے ہیں، پھر وہ محسوس نہیں کرتے، فیل نہیں کرتے کہ مجھے نیند کی ضرورت ہے۔ اسموکنگ ہے، کیونکہ اس میں بھی نکوٹین ہے اور یہ اسٹیمولنٹ ہے۔ موٹیویشن ہے، اور کچھ ایسی میڈیکیشن ہے جو آپ کی سلیپ کو یا تو پروموٹ کرتے ہیں یا اس کو ڈیکریز کر دیتے ہیں۔ اب ایک ایک کو ہم ڈسکس کر دیتے ہیں، فیکٹر افیکٹنگ دا سلیپ۔ دا فرسٹ ون از ایج، ٹھیک ہے۔ ایج میں کیا ہے کہ نیو بارن کی اگر ہم بات کریں تو یہ 16 سے لے کر 18 ہاور پر ڈے اس کی سلیپ ہے۔ انفینٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً 12 سے 14، اور کچھ انفینٹ ایسے ہیں جو تقریباً 22 آورس ہوتے ہیں۔ ٹوڈلر کی اگر ہم بات کریں تو یہ 10 to 12۔ اگر آپ دیکھیں جتنا ایج بڑھتا جا رہا ہے تو جو سلیپ ٹائم ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پری اسکول کی بات کریں تو 11 to 12، اگر اسکول ایج کی بات کریں تو 8 to 12، اگر ایڈولیسنٹ کی بات کریں تو 8 to 10 ہاورس، ایڈلٹ کی بات کریں تو 6 to 8 ہاور، اگر ایڈلٹ کی بات کریں تو 6 آور۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا ایج کم ہے اتنی سلیپ زیادہ ہوں گی، جتنا ایج بڑھتا جائے گا اتنی سلیپ جو ہے وہ کم ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فار دا ایڈلٹ اگر ہم نارملی بات کریں تو 8 آور تک اس کی جو نیند ہے وہ ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے۔ اب جو ہے سرٹن کچھ ایسے انڈوکرائن ڈسٹربنس ہے کین آلسو افیکٹ دا سلیپ۔ فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ ہائی پرٹائریٹزم کے ساتھ ہے، تو اس کو آٹومیٹکلی جو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس کو سلیپ اتنے نہیں آتی۔ یا اگر کوئی پیشنٹ ہے جو ہائی پوٹائریٹزم کے ساتھ ہے، تو ہائی پوٹائریٹزم والے پیشنٹ اس کو بہت زیادہ ایکسیسیو سلیپ آتی ہے اس کو۔ اسی طرح اگر باڈی ٹمپریچر جو ہے، اگر کسی کی باڈی ٹمپریچر ایلیویٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مطلب ریڈکشن کرتے ہیں فار دا سلیپ، اور سلیپ کی جو مطلب ہے اس کو کم کر دیتے، ڈیکریز کرتے ہیں۔ دا نیڈ ٹو یورینیٹ ڈیورنگ دا نائٹ آلسو ڈسٹرب دا سلیپ۔ اگر کوئی ایسے انڈیویجول ہیں جو نائٹ میں بار بار یورین کے لیے اٹھتے ہیں، واش روم جانا پڑتا ہے، تو یہ بھی اس کی جو سلیپ ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ اینڈ دا پیپل ہو اویکن ایٹ نائٹ ٹو یورینیٹ سم ٹائم ہیو ڈیفیکلٹی گیٹنگ بیک ٹو سلیپ، کیونکہ وہ لوگ جو رات کو اٹھتے ہیں فار دا یورینیشن اور واش روم جاتے ہیں یورین کے لیے، تو سم ٹائم پھر وہ مطلب سلیپ دوبارہ جو ہے سلیپ اس کو آنا، یہ اس میں وہ ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں، مطلب وہ آسانی سے پھر اس کو دوبارہ سلیپ نہیں آتی، تو اس کی جو سلیپ ہے تو وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہائی پوٹائریٹزم کے پیشنٹ کی سلیپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، ہائی پوٹائریٹزم کے پیشنٹ کی سلیپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، ٹمپریچر کی وجہ سے سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اور اگر یورینیشن ہے، بار بار آپ یورین جاتے ہیں، اس کے لیے اپنے اٹھنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی جو سلیپ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے، دس از illness that cause pain or a physical distress. For example, arthritis, back pain, low level of estrogen can result in a sleep problem. People who are ill require more sleep than normal, and the normal rhythm of sleep and
wakefulness is up and disturbed. ٹھیک ہے. جب مطلب ایلنس ہوتے ہیں، مطلب اگر آپ کو کوئی بھی فزیکل کوئی ڈسٹربنس ہے، یا اگر آپ کو پین ہے، چاہے وہ ہیڈ ایک ہے، باڈی ایک ہے، بیک ایک ہے، ارتھرائٹس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیونکہ ایلنس میں آپ کو زیادہ انرجیز کی ضرورت ہوتے ہے، تو اس کے لیے زیادہ انرجی سٹور کرنے کی ضرورت ہوتے ہے، تو آپ کو زیادہ سلیپ کی ضرورت ہوتے ہیں. لیکن ڈیو ٹو دیز اباؤ جو فیکٹر ہے، اس کی وجہ سے جو نیڈ ہے وہ ہمیشہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ریسپائریٹری کنڈیشن کین ڈسٹرب این انڈیویجول سلیپ. اگر کسی کو ریسپائریٹری پرابلم ہے، ایس او بی ہے، ٹھیک ہے، اس کو لائننگ جو ہے سپائن پوزیشن اور لائننگ پوزیشن میں اس کو بہت زیادہ مطلب وہ ایس او بی فیل کرتے ہیں، تو اینڈ دیٹ ٹائم یہ جو ہے آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. پیپل ہو ہیو اے گیسٹرک اور ڈیوڈینل ulcer may find their sleep disturbance because of pain upon a result of the increased gastric secretion that occur during the right جو rapid eye movement کی ہم نے کل بات کی، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہارٹ ریٹ اور یہ ساری چیزیں انکریز ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایچ سی ایل بھی زیادہ ریلیز کرتے ہیں گیسٹرک. تو اس کی وجہ سے نائٹ میں جب آپ ڈیپس ہوتے ہیں، تو ان دیٹ ٹائم جو ایچ سی ایل ہے وہ زیادہ ریلیز ہوتے ہیں. اگر آپ کو آلریڈی السر ہے، چاہے وہ گیسٹرک السر ہے، ڈیوڈینل السر ہے، تو اس کی وجہ سے جو پین ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں، اور پین کی وجہ سے پھر آپ کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو مطلب وہ لوگ جو کسی بھی فزیکل ڈسٹریس کے ساتھ ہوں، پین کے ساتھ ہوں، ریسپائریٹری پرابلم کے ساتھ ہوں، یا گیسٹرک پرابلم کے ساتھ ہوں، تو اس کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو مطلب ایلنس آلسو افیکٹ دا سلیپ پیٹرن. The third number is environment. Environment can promote or hinder the sleep. The person must be able to achieve a state of relaxation. دیکھ اگر فار ایگزامپل آپ سلیپ کے لیے جاتے ہو، تو سلیپ کو مطلب انٹر ہونے سے پہلے آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ ریلیکسیشن آپ کو ملنی، کیونکہ جب آپ ریلیکس فارم میں نہیں ہوتے تو آپ کو سلیپ نہیں آتے. آپ اگر کوئی پیشنٹ ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، تو ڈیفینیٹلی ہاسپٹل کی جو انوائرمنٹ ہے اٹ ول بی چینج فار دیم. سو وہاں پہ وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا، تو اس کے سلیپ آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہوں گے. یا اگر کوئی ایسی انوائرمنٹ ہے جہاں پہ نوائز بہت زیادہ ہے، یا اگر کوئی ایسی انوائرمنٹ ہے جہاں پہ بہت زیادہ لائٹنگ ہے، تو اس کی وجہ سے جو سلیپ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. Any change, for example, noise in the environment can inhibit the sleep. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر بہت زیادہ نوائز ہے تو یہ آپ کی جو نیند ہے، سلیپ ہے، اس کو انہیبٹ کر سکتے ہیں. The absence of usual stimuli or the presence of unfamiliar stimuli can prevent people from sleep. یا اگر کوئی یوزول stimuli کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مطلب اسٹڈی کرتے ہیں روزلی، اگر آپ اسٹڈیز کرتے ہو، اسٹڈیز میں آپ کو نیند آتی ہے، اور آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ اپرچونیٹی آپ کو اویلیبل نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے سلیپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. یا اگر کوئی ان فیملیئر اسٹیمولائی ہو، فار ایگزامپل آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ لائٹنگ بہت زیادہ تیز ہو، لوگ جو ہے بہت زیادہ دیر سے اٹھتے ہوں، لیٹتے ہوں، تو ایٹس مین کہ دس از دا unfamiliar stimuli، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو سلیپ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. ہاسپٹل انوائرمنٹ کین بی کوائٹ noisy and especially care need to be taken to reduce the noise in always and جو ہے نرسنگ کیئر یونٹس. دیکھ اس میں یہ ہے کہ یہی کہہ رہے کہ جو اگر ہم ہاسپٹل کے انوائرمنٹ کی بات کریں تو یہ نوائسی انوائرمنٹ ہوتے ہیں، اس میں زیادہ نوائز ہوتے ہیں اس کمپیئر ٹو اگر ہم گھر کے انوائرمنٹ کی بات کریں. تو اسی لیے خصوصاً اس یونٹ میں جو نرسنگ یونٹس ہے جہاں پہ پیشنٹ جو ہے وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں، سو دس از ون آف دا ریسپانسبلٹی آف دا ہیلتھ کیئر پرووائڈر کہ وہ نوائز پہ کام کرے، وہ کم سے کم ہو، تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ صحیح سلیپ اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اینڈ دا فیکٹ سم ہاسپٹل ہیو instituted quiet times in the afternoon on a nursing unit where the lights are lower and activity and noise is purposefully decreased so the client can rest or nap. کچھ ہاسپٹل ایسے ہیں جس میں آلریڈی مطلب جو ایک ٹائمز ہوتے ہیں، جو خصوصاً آفٹرنون کے ٹائم جہاں پہ جتنی بھی یونٹس ہے وہاں پہ اس کی لائٹس کو جو ہے آف کی جاتے ہیں، وہاں پہ جو زیادہ نوائز ہے اس کو کم کیا جاتا ہے، تاکہ جو پیشنٹ ہے اس کے وہ مطلب ریسٹ کرے، اور یا جو ہے اس اگر وہ سونا چاہے تو سو سکتے ہیں. ڈسکمفرٹ
from environmental temperature, for example too hot or too cold and lack of ventilation can affect the sleep. اگر آپ کسی ایسی environment میں ہوں جہاں پہ بہت زیادہ سردی ہو، یا ایسے environment میں ہو جہاں پہ گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہو، یا اگر وہاں پہ وینٹیلیشن کی پرابلم ہو، تو مطلب وہاں پہ بھی جو سلیپ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. لائٹ لیول کین بی اندر فیکٹر. لائٹ کی وجہ سے بھی، جس طرح میں نے خود اپنی سلیپ کے بارے میں بتا دے کہ لائٹ جو ہے وہ میرے سلیپ کو کیا کرتے افیکٹ کرتے ہیں، مطلب ڈیکریز کرتے ہیں. اے پرسن جو ہے اکسٹمائڈ ٹو ڈارکنیس وائل دا سلیپنگ میں فائنڈ ٹو ڈیفیکلٹ ٹو سلیپ ان دا لائٹ. اگر کوئی ایسے انڈیویجول ہے جو پہلے سے ہیبیچول ہے کہ وہ ڈارکنیس میں سوتے ہیں، اور اگر وہاں پہ لائٹ ہے تو پھر یہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوں گی. اندر انفلوئنس انکلوڈ دا کمفرٹ اینڈ سائز آف دا بیڈ. مطلب ایک ایسے بیڈ پہ آپ لیٹی ہوئی ہو جو آپ اس کے سائز بہت زیادہ کم ہو، یا اگر ایسی جگہ پہ ہو جس پہ آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہو، تو آٹومیٹیکلی اٹ ول بی جو ہے مطلب آپ کی جو سلیپ ہے ول بی ڈسٹرب. A person's partner who has a different sleep habit, snores or has other sleep difficulties may be become a problem for a person also. اگر آپ کی جو پارٹنر ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کسی ہاسپٹل میں ہو اور وہاں پہ جو آپ کے نائبر ہے، جو دوسری بیڈ پہ جو پیشنٹ ہے، اس کی جو سلیپ ہیبٹس ہے وہ آپ سے چینج ہے. اگر آپ ہاسٹل میں رہتے، فار ایگزامپل آپ نرسنگ اسٹوڈنٹس ہے تو آپ ہاسٹل میں رہتے، اور ہاسٹل میں آپ کے پاس جو دوسرا روم میٹ رہتے ہیں اس کی ہیبٹس آپ سے چینج ہو. فار ایگزامپل اگر وہ لیٹ سوتے ہوں اور آپ جو ہے جلدی سو جانے کے عادی ہوں، تو اس سے آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اگر وہ لائٹ میں سوتے ہوں اور آپ جو ہے مطلب ڈارکنیس میں سوتے ہوں، تو اس سے آپ کی سلیپ جو ہے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اگر وہ میوزک سنتے ہو زور زور سے اور آپ میوزک نہیں سنتے، تو اس سے آپ کی سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اگر وہ خراٹے مارتے ہوں اور آپ جو ہے اس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو اور آپ جو ہے سلیپ جو ہے وہ آپ کی پوری نہیں ہوتی. تو یہ فیکٹر ہے جو افیکٹ کرتے ہیں سلیپ کو. اسی طرح لائف سٹائل جو ہے یہ بھی افیکٹ کرتے ہیں. اگر فالوئنگ ان irregular morning and night times schedules can affect the sleep. Moderate exercise in the morning and early afternoon usually is a conducive to sleep. اگر آپ ارلی ان دا مارننگ یا afternoon کو اگر آپ سلائٹلی یا ماڈریٹ ایکسرسائز کر رہے تو یہ آپ کی جو سلیپ ہے اس کو انہانس کرتے ہیں. بٹ ایکسرسائز لیٹ ان دا ڈے کین ڈیلے سلیپ. لیکن اگر آپ نائٹ کے ٹائم پہ یا لیٹ ڈے پہ آپ اگر ایکسرسائز کرتے ہو، تو چونکہ آپ اس ٹائم جو ہے آپ کے پیراسمپیٹک سسٹم اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، تو دیٹس وائی جو یور سلیپ ہے اٹ ول بی ڈیلے. دا پرسنس ایبلٹی ٹو ریلیکس بیفور جو ہے ریٹرنگ is an important factor affecting the ability of fall asleep. It is the best dear part to avoid doing the homework or office work before or after the getting into bed. مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ بیڈ پہ جاتے ہوں سونے کے لیے، سو اس سے پہلے یو ویل ہیو ٹو ریلیکس. آپ کو اپنے آپ کو ریلیکس کرنا پڑے گا. سو دیٹس وائی جب آپ سونے کے لیے جاتے ہو تو اس سے پہلے آپ نے کوئی بھی کام، چاہے وہ ہوم ورک ہو چاہے وہ آفس ورک ہو، آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے اس کو کنٹینیوس نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو جو سلیپ ہے وہ آسانی سے آ جائیں گے. نائٹ شفٹ ورکر frequently obtain less sleep than other worker and have difficulty falling asleep after getting off work. ٹھیک ہے، کچھ ایسے اگر ہمارے پاس چونکہ نرس جو ہے وہ تینوں شفٹ میں کام کرتے ہیں، مارننگ شفٹ میں کام کرتے ہیں، ایوننگ شفٹ میں کام کرتے ہیں، نائٹ میں، لیکن جو نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں اس کو جو سلیپ ہے وہ کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر مارننگ جو ورکر ہے یا ایوننگ ورکر ہے اس کے مقابلے میں جب وہ آف کر دیتے ہیں تو پھر اس کو آسانی سے سلیپ نہیں آتے. Wearing the dark wrap around the sunglasses during the drive home and a light blocking shades can minimize the altering effect of the exposure to daylight, thus making it easily to fall asleep when the body temperature is rising. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے سن گلاسز آپ استعمال کرتے ہو، یا آپ ایسی روم میں جہاں پہ آپ جو ہے ساری لائٹ کو آف کر دیتے ہو اور ڈورز وغیرہ کو بند کر دیتے ہو، تاکہ وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ ایسے انوائرمنٹ ہو جو ڈارکنیس انوائرمنٹ ہو لائک دا نائٹ، تو پھر وہاں پہ آپ کی سلیپ جو ہے وہ انہانس ہو سکتے ہیں، پروموٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو میلینین ہے، میلیٹونین، دس از اے ویری امپورٹنٹ ہارمونس فار دا سلیپ، اور یہ جو ہے لائٹ سینسٹیو ہے، ڈارکنیس میں یہ ریلیز ہوتے ہیں.
اسی طرح اگر ہم ایموشنل اسٹریس کی بات کریں تو اسٹریس از کنسیڈرڈ بائی دا موسٹ سلیپ ایکسپرٹ ٹو دا نمبر آف ون کاز آف دا شارٹ ٹرم سلیپنگ ڈیفیکلٹی. اگر شارٹ ٹائم سلیپنگ ڈیفیکلٹی کی بات کریں تو اس میں سے جو ایک مین کاز یا فیکٹر یا رسک فیکٹر ہے دس از دا ایموشنل اسٹریس. وہ پرسن جو ایموشنل اسٹریس میں ہوتے ہیں تو اس کو نیند نہیں آتے. فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ ہے اور اس کی جاب لاس ہو جائے، یا اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہے اور اس کے پیپر فیل ہو جائے، یا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی کل ایگزام کی رزلٹ ہے اور وہ رزلٹ کی وجہ سے وہ ساری جو رات ہے وہ نہیں سوتے، وہ جاگتے رہتے ہیں، اس کو یہی ٹینشن ہوتے ہیں کہ کل جو رزلٹ آئے گا تو میرا رزلٹ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. سو ا پرسنس جو ہے پری آکوپائی ود ا پرسنل پرابلم، فار ایگزامپل اسکول اور جاب ریلیٹڈ جو پریشر ہے، فیملی اور میرج پرابلم ہے، may be unable to relax sufficiently to get to sleep. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، چاہے وہ جاب ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ اسکول ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ میرج فیملی ریلیٹڈ ہو، تو اس کی وجہ سے آپ ریلیکس نہیں ہوتے. اور جب آپ ریلیکس نہیں ہوتے، ہم نے پہلی سلائیڈ میں یہی کہا تھا کہ بیفور ٹو انٹرنگ دا سلیپ یو آر سپوز ٹو بی ریلیکس. انزائٹی جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں نورپینفرین کو آپ کے بلڈ لیول میں، اور یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے سمپیٹیٹک نروس سسٹم کو. جب سمپیٹیٹک نروس سسٹم اسٹیمولیٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو فائٹ کے لیے مطلب پریپیئر کرتے ہیں. آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو ایکٹیو کی وجہ سے پھر آپ کو جو سلیپ ہے وہ نہیں آتی. اچھا، اسٹیمولنٹ ہے، کچھ ایسے اسٹیمولنٹ ہیں اینڈ الکوہل. اگر آپ فار ایگزامپل اگر ہم کیفین کی بات کریں، ہم چائز کی بات کریں، اگر ہم کسی اور کولڈ ڈرنکس کی بات کریں، اسٹینگ کی بات کریں، یا کسی الکوہل کی بات کریں، تو یہ جو آپ کے سینٹرل نروس سسٹم ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. جب سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ آلٹر پوزیشن میں ہوتے ہیں، الرٹ ہوتے ہیں، ایکٹیو پوزیشن میں ہوتے ہیں. سو ان دیٹ ٹائم جو پھر آپ کی سلیپ ہے وہ نہیں ہوتے. سو کیفین کنٹیننگ بیوریج ایکٹ ایز اے اسٹیمولنٹ سینٹرل نروس system. Drinking beverage containing caffeine in the afternoon or evening may interfere with the sleep. People who drink an excessive amount of alcohol often find their sleep disturbed. اگر کوئی زیادہ الکوہل اگر آپ تھوڑے مقدار میں اگر آپ اس کو استعمال کریں تو یہ آپ کو سلیپ جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ زیادہ مقدار میں استعمال کرو گے تو پھر یہ آپ کی جو سلیپ ہے اس کو ڈیکریز کر دیتے ہیں. الکوہل ڈسٹرب دا ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ، جو ففتھ اسٹیج ہے آف دا سلیپ. although it may جو ہے hasten the onset of a sleep, the alcohol tolerant person may be unable to sleep well and become irritable as a result. اگر کوئی الکوہل ایڈکٹیو پرسن ہے تو اس کی جو سلیپ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور صحیح طریقے سے وہ اریٹیبل اور مطلب ریسٹلیس ہو جاتے ہیں. اچھا، کچھ ڈائٹ بھی ایسے ہیں جو سلیپ کو جو ہے اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. ویٹ گین ہیز بین ایسوسیٹیڈ ود reduced total sleep time as well as a broken sleep in earlier awakening. Weight loss, on the other hand, seem to be associated with the increase in a total sleep time and less broken sleep. اگر آپ کی سلیپ مطلب صحیح نہیں ہے، اگر آپ صحیح نہیں سو سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ویٹ گین ہیز بین ایسوسیٹیڈ ود ریڈیوس ٹوٹل سلیپ ٹائمس ایز ویل ایز اے بروکن سلیپ ان ارلیئر اویکن. اگر آپ کی سلیپ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی سلیپ کوانٹٹی کم ہے، کوالٹی صحیح نہیں ہے، تو مطلب آپ اوبیسٹی کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کی ویٹ جو ہے وہ گین ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کی ویٹ جو ہے اگر آپ کی سلیپ بہت زیادہ انکریز ہوتے ہیں، بہت زیادہ سوتے ہیں، تو ان دیٹ ٹائم پھر آپ کی جو ویٹ ہے وہ لاس ہو جاتے ہیں. تو مطلب اگر آپ کی سلیپ انکریز ہوتے ہیں تو آپ کی ویٹ لاس ہو جاتے ہیں، اگر آپ کی سلیپ ڈیکریز ہے تو آپ ویٹ گین کر سکتے ہیں. تو مطلب کچھ ڈائٹ ایسے ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں آپ کی اس میں. اگر کوئی فار ایگزامپل یہ کہہ رہے کہ ڈائٹری جو ٹرائپٹوفین found for the example in cheese and milk may induce the sleep. In fact, that might explain why the warm milk helps some people to get the sleep. ٹھیک ہے. تو مطلب کچھ ایسی ڈائٹس ہے جس طرح ملک کی ہم نے بات کی، ہم یا چیز کی ہم نے بات کی، تو اس میں جو ہے ہمارے پاس جو ایل ٹرائپٹوفین ہے، تو یہ جو سلیپ ہے اس کو کیا کرتے ہیں، انڈیوس کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں. اسموکنگ کیونکہ یہ بھی اسٹیمولنٹ ہے، ایریٹنٹ ہے، اس میں نیکوٹین ہوتے ہیں. سو نیکوٹین کی جو مین ایکٹیویٹیز ہے ہیز اسٹیمولیٹنگ افیکٹ آن دا باڈی، وہ آپ کی باڈی کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. سو اسموکنگ اپن ہیو مور ڈیفیکلٹی فالنگ اسلیپ دین نان اسموکر. تو اسٹڈیز جو ہے اس سے یہ بالکل بات واضح ہے کہ جو نان اسموکر ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے اس کو نیند آتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسموکر. اسموکر آر
usually easily arose and often describe themselves as a light sleeper. لیکن یہ ہے کہ جو اسموکر ہے وہ جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں، آسانی سے وہ اٹھ جاتے ہیں as compared to. By refraining from smoking after the evening meals, the person usually sleep better. Moreover, may former smoker report that their sleeping pattern improve once they stop the smoking. دیکھ اگر ہم بات کریں تو کچھ اسموکر ایسے ہے جو ایوننگ ٹائم پہ میل کے بعد اگر وہ مطلب اسموکنگ کرتا ہے تو اس کی سلیپ ایجولی بیٹر ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی جو اسموکر ہے وہ یہی رپورٹ کرتے ہیں کہ جب اس نے سٹاپ کی ہے اسموکنگ کی تو سٹاپنگ کی وجہ سے اس کی جو نیند ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ موٹیویشن ہے، موٹیویشن کین انکریز دا جو الرٹ ہے alertness in some situation. For example, tired person can probably stay alert while attending an interesting جو ہے concerned of the suffering of the web late at night. Motivation alone, however, is usually not sufficient to overcome the normal جو circadian rhythm ہے drive to the sleep during the nights. Nor is motivation sufficient to overcome the sleepiness due to insufficient sleep. اصل میں یہ ہے نا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں، فار ایگزامپل نائٹ میں کبھی کبھار اگر ہم کہیں پہ کوئی شو ہو رہے ہے، کوئی پروگرامس ہو رہے ہے تو ہم دیر جو ہے نائٹ تک ہم جاگ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں موٹیویٹڈ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی کل ایگزام ہے اور آپ اس کے لیے اگر آپ اس کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ جو ایگزام ہے یہ آپ کو موٹیویٹ رکھتے ہیں لیٹ تک جاگنے کے لیے۔ تو مطلب یہ کچھ ایسی موٹیویشنل ہے، تو ڈائریکٹلی اگر کوئی ایسی موٹیویشن ہے تو آپ کی جو سلیپ ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ میڈیکیشن ہے، کچھ ایسی میڈیکیشن ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو سلیپ ہے اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی ڈیکریز ہوگی، کچھ میڈیکیشن ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ انکریز ہوں گے۔ سو دا سم میڈیکیشن افیکٹ دا کوالٹی آف سلیپ موسٹ جو ہائپونوٹک میڈیسن ہے کین انٹرفیئر ود دا سلیپ ڈیپ سلیپ اینڈ سپریس جو ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ ہے۔ بیٹا بلاکر کی اگر ہم بات کریں ہیو بین نون ٹو دا کاز انسومیا ان نائٹس میئر، بیٹا بلاکر کی وجہ سے یا تو نائٹ میئر ہو جاتے ہیں یا انسومیا ہو جاتے ہیں۔ دیز بوتھ آر دا ڈسٹربنس آف دا سلیپ۔ اسی طرح اگر ہم نارکوٹک کی بات کریں لائک مورفین تو آر نون ٹو سپریس دا ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ اینڈ ٹو کاز دا فریکوینٹ اویکن اینڈ ڈراؤزنیس۔ ٹھیک ہے، اگر ہم مورفین کی بات کریں تو مورفین میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کی سلیپ صحیح طریقے سے نہیں ہوتے اور آپ جلدی جاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح مختلف میڈیسن ہے، اگر ہم اینٹی ڈپریشن کی بات کریں تو یہ بھی جو ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ ہے اس کو ڈیکریز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کچھ میڈیسن ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی سلیپ یا انکریز ہو سکتے ہیں یا ڈیکریز ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کامن سلیپ ڈس آرڈر کے کہ کون سے ایسے ڈس آرڈر ہے جو کامنلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از ریلیٹڈ ٹو دا سلیپ۔ سو The knowledge of the confirmed sleep disorder can help nurses assess to the sleep complaint of their clients and when appropriate make a referral to a specialist in sleep disorder medicine. Sleep disorder are typically characterized from the purpose of the research as کون کون سے ہیں ہمارے پاس، کون کون سی کیٹیگری میں اس کو ڈیوائڈ تو 3 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کی ہے۔ دا فرسٹ ون از ڈائسومیا ہے، پیراسومیاز ہے اور ڈس آرڈر جو ایسوسیٹڈ ہوئے میڈیکل اور سائیکاٹرک ڈس آرڈر۔ تو یہ 3 ٹائپ کے جو سلیپ ڈس آرڈر ہے اس کو کلاسیفائز کی گئے ہے۔ پرامری ڈس آرڈر کین بی ڈیوائڈ انٹو دا جتنے بھی پیراسومیا ہے اینڈ ڈیسومیا ہے۔ پیراسومیا سلیپ ڈس آرڈر کاز ایب نارمل ایکٹیویٹیز ڈیورنگ دا سلیپ۔ جو پیراسومیا ہے نا، پیراسومیا میں یہ ہے کہ ایب نارمل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ڈیورنگ دا سلیپ، فار ایگزامپل واکنگ، ٹاکنگ، گرینڈنگ دا ٹیتھ، اس ٹائپ کے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کیکن صحیح ہے۔ تو مطلب یہ بیہیویئر ڈس آرڈر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو سلیپ ڈیورنگ سلیپ جو انڈیویجول ہے وہ ایب نارمل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں
ٹھیک ہے، جس طرح واکنگ کی ہم نے بات کی. اور اگر ہم ڈیسومیا کی بات کریں تو ڈیسومیا دا سلیپ ڈس آرڈر کاز ٹربل فالنگ اسلیپ اور اسٹیئنگ اسلیپ. ڈیسومیا میں یہ ہے کہ مطلب ڈیفیکلٹیز ہوتے ہیں آپ کو سلیپ آنے میں، یا جو ہے ڈیپ سلیپ میں آپ کو ڈیفیکلٹیز ہوتے ہیں، مطلب آپ کو نیند نہیں آتی. اگر آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کو نیند جو ہے اس میں پرابلم ہے سلیپ میں، تو ڈیسومیا. اگر آپ کو نیند آتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں، لیکن سونے کے دوران آپ کچھ ایسے نارمل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ مطلب آپ گھوم جاتے، آپ واکنگ کرتے ہیں، آپ ٹاکنگ کرتے ہیں، آپ جو ہے آپ کی ٹیتھ جو ہے اس کو کلینچ کرتے ہیں، آپ گرینڈنگ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیسیدا پیراسومیا. اب ہم بات کریں گے ڈیسومیا کو. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں 2 ٹائپ ہے مین. ایک ہے انسومیا اور ایک ہے ہائپرسومیا. انسومیا کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب سے کامن ڈس آرڈر ہے. اگر ہم بات کریں کمیونٹی میں تو سب سے زیادہ کامن جو ہے پائے جاتے ہیں دس از انسومیا. انسومیا کو آپ سمپلی ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ نیند کا نہ آنا، مطلب بہت انیبلٹی ٹو فال اسلیپ، مطلب آپ سلیپ نہیں، آپ کو نیند نہیں آتی. اگر آپ کو نیند آ بھی جاتی ہے تو آپ اس کو مینٹین نہیں رکھ سکتے اور آپ جلدی اٹھ جاتے ہو. سو انسومیا ڈسکرائب ایز دا انیبلٹی ٹو فال اسلیپ اور ریمین اسلیپ. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کو نیند نہیں آتی، یا اگر نیند آتی ہے تو آپ اس کو مینٹین نہیں رکھ سکتے. پرسن ود انسومیا اویکن ناٹ فیلنگ ریسٹڈ. اور جو انسومیا کی پیشنٹ ہوتے ہیں نا، جب وہ اویک ہو جاتے ہیں تو مطلب وہ اپنے آپ کو ریسٹڈ مطلب وہ محسوس نہیں کرتے، مطلب تھکاوٹ فٹیگ وہ فیل کرتے ہیں. اس کی 2 ٹائپ ہے، ایک ہے ایکیوٹ انسومیا اور ایک ہے کرونک. اگر 1 2 3 4 5 نائٹ کے لیے، مطلب لیس دین اے ویک اگر اس کو یہ پرابلم ہے، مطلب اگر 1 ویک میں اس کو پرابلم ہے، ایٹ لیسٹ منتھ تک اگر اس کو یہ پرابلم ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ انسومیا. لیسٹ 1 to several night and is often caused by personal stressor or worries. یہ خاص کسی وجہ سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی ایگزام ہے، ایگزام کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی. اگر آپ جاب کے لیے جا رہے ہو اور آپ کی انٹرویو ہے، اس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی. اگر آپ کی رزلٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی. اگر آپ کو کوئی فائنینشیلی کوئی ڈیفیکلٹیز ہے تو آپ کو نیند نہیں آتے. تو یہ ایکیوٹ فار دا شارٹ ٹائم ہوتے ہیں. کرونک انسومیا ہے if the insomnia persists for a longer than a month, it's considered a chronic insomnia. اگر 1 مہینے سے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی ڈیوریشن، تو ہم اس کو پھر کرونک انسومیا کہتے ہیں. مور often people experience جو ہے کرونک intermittent insomnia, which mean difficulty sleeping for a few nights followed by a few nights of adequate sleep. کچھ لوگ ایسے ہیں نا جس کو انٹرمیٹنٹ کرونک انسومیا ہوتے ہیں. انٹرمیٹنٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل 3 4 ڈیز اس کو نیند نہیں آتی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اچھی طریقے سے نیند آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو نیند نہیں آتی ہے. تو مطلب ایک انٹرمیٹنٹ ہوتا ہے، ایک وقفہ ہوتا ہے، اور وقفے کے بعد دوبارہ اس کو وہی پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. دا 2 مین ریسک فیکٹر آف انسومیا کا اگر ہم بات کریں تو ایک ایج ہے کہ اولڈ ایج، اور دوسرا فیمیل جینڈر، کیونکہ فیمیل جو ہے اس میں زیادہ تر ٹھیک ہے، بیکاز وومن جو ہے وہ اس کو جو ہارمونل چینجز اس میں آ جاتے ہیں مینسچوریشن میں، کیونکہ وہ مینوپاز میں چلی جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم اس میں بہت زیادہ کامن ہے. تو اولڈ ایج میں انسومیا بہت زیادہ کامن ہے، اور فیمیل میں بہت زیادہ کامن ہے، کیونکہ جیسے ڈیو ٹو دا جو اس میں ہارمونل چینجز آتے ہیں اس کی وجہ سے ہے. and this is caused by some other medical condition، اور کچھ اور بھی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے انسومیا کاز ہوتے ہیں. کامن سلیپ ڈس آرڈر جو ہے وہ کنٹینیو ہے. اب ٹریٹمنٹ کی ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم انسومیا کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. سو ٹریٹمنٹ فار انسومیا frequently require the client to develop a new behavior pattern that induce the sleep and maintain the sleep. Example of behavior treatment include of the following: stimulus control, creating a sleep environment that promote the sleep. کچھ ایسے مطلب آپ نے کچھ ایسے بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کی جو سلیپ ہے وہ پروموٹ ہو. فار ایگزامپل جو اسٹیمولیس ہے، اگر کاپی ہے، الکوہل ہے،
یا اگر اسموکنگ ہے، نکوٹین ہے، تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ دوسرا کیا کرنا ہے، کوگنیٹیو تھراپی، لرننگ ٹو ڈیولپ دا پازیٹیو تھاٹ اینڈ بلیف اباؤٹ دا سلیپ۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوگنیٹیو تھراپی کرنے ہیں۔ کوگنیٹیو تھراپی میں آپ کیا کرتے ہیں کہ مطلب آپ اس کی جو تھاٹ ہے، اس کے جو اباؤٹ دا سلیپ، آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، پازیٹیو کرنا ہے۔ اور سلیپ ریسٹرکشن، فالو اے پروگرام دیٹ لمٹ ٹائم in a bed in order to get to sleep and stays asleep throughout the night۔ آپ نے کچھ ایسے مطلب ٹائم اپنے لیے سیٹ کرنا ہے کہ مجھے 8 بجے یا 9 بجے مجھے بیڈ پہ جانا ہے، اور آپ کوشش کریں گی کہ مجھے نیند آ جائے اور لیٹ تک پھر آپ ساری نائٹ آپ نے سونا ہے۔ تو جب تک آپ بیڈ پہ نہیں جاؤ گے، جب تک آپ جو ہے ایسا انوائرمنٹ نہیں بناؤ گے، so then it will be very difficult۔ So similarly the long term جو ہے efficacy of the hypnotic medication is questionable۔ Such medication do not deal with the cause of the problems and their prolonged use can create drug dependency۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل الفازولام کی ہم بات کریں، میڈازولام کی ہم بات کریں، جو الف کے نام سے آتے ہیں، ویلیم کے نام سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فار دا شارٹ ٹرم یہ تو انہانس کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں سلیپ کو، لیکن اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے اس کو یوز کریں گے سو دین اٹ ول بی کویسچنیبل، کیونکہ کچھ میڈیکیشن ایسی ہے جو یا تو اس پرابلم کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کرتے، یا اگر آپ زیادہ ٹائم تک اس کو یوز کریں گے تو پھر آپ اس کی جو ہے ڈپینڈنسی آپ میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس میڈیکیشن کے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی۔ اچھا، ایگزیسیو ڈے ٹائم سلیپنیس، ٹھیک ہے۔ ایگزیسیو ڈے ٹائم سلیپنیس ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں ہائپرسومیا ہوتے ہیں، مطلب آپ کو بہت زیادہ نیند آتے ہیں۔ دا کلائنٹ میں ایکسپیرینس ایگزیسیو ڈے ٹائم سلیپنیس ایز اے ریزلٹ آف ہائپرسومیا کی وجہ سے ہوتے سکتے ہیں، یا نارکو لیپسی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا سلیپ ایپنیا ان انسفیشینٹ سلیپ۔ ٹھیک ہے، یہ پرابلم ہے جس کو ہم ایگزیسیو ڈے ٹائم سلیپنیس کہتے ہیں۔ ہائپرسومیا کا مطلب کیا ہے؟ سومیا کا مطلب ہوتا ہے نیند، اور انسومیا جب آپ کو نیند نہیں آتی، اور ہائپرسومیا جب آپ کو بہت زیادہ نیند آتی ہے، ایگزیسیو نیند آتے ہیں، مطلب اگر آپ 8-9 گھنٹے سو کے بھی اٹھتے ہیں تو دوبارہ آپ کو ایسی طرح نیند آتے ہیں جیسے آپ کبھی سوئے نہیں ہو۔ ہائپرسومیا ریفر ٹو the condition where the affected individual obtains sufficient sleep at night but still cannot stay awake during the day۔ وہ ساری رات جو ہے وہ نیند کر چکے ہیں، لیکن دن کے ٹائم دوبارہ اس کو ایسی نیند آتے ہیں کہ وہ مطلب جاگ کے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہائپرسومیا کین بی کاز بائی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی CNS ڈیمیج ہو چکے ہیں، یا کیڈنی وغیرہ، یا اس کی لیور، یا کوئی میٹابولک ڈس آرڈر ہے تو اس کی وجہ سے، یا ڈائبیٹک ایسیڈوسس ہے تو اس کی وجہ سے، ہائپر تائرائیڈزم کی وجہ سے جو ہے ریئلی ڈز ہائپرسومیا ہیو اے سائیکولوجیکل ریجن، لیکن ریئرلی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہائپرسومیا جو ہے دس ڈیو ٹو سائیکولوجیکل، باقی جو ہے موسٹلی دس از دا ڈیو ٹو میڈیکل ڈس آرڈر۔ تو ہائپرسومیا میں بہت زیادہ ایکسیسیو نیند آنا۔ نارکولیپسی کا مطلب ہوتا ہے ان کنٹرول سلیپ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مطلب اس کو کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ سو جاتا ہے، مطلب آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں لیکن باتیں کے دوران آپ دیکھ لو تو وہ سو چکا ہوتا ہے۔ تو سلیپنگ ایٹ اے رانگ ٹائم، ٹھیک ہے، مطلب ٹائم نہیں ہوتا سلیپنگ کی، لیکن وہ اچانک سے سو جاتا ہے۔ سو فالنگ اسلیپ انکنٹرولیبلی، مطلب ایٹ ایپوریٹ ٹائم، مطلب یہ ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس کی سلیپ اس کی کنٹرول میں نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ وہ باتیں کرے گا، باتیں کے دوران وہ سو جائے گا۔ دس از اے ویری سیریس کنڈیشن۔ ایسے لوگ جو ہے بہت زیادہ، مطلب اگر وہ گاڑی چلاتے ہیں یا کچھ، تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں فار دیم۔ سو نارکولیپسی از اے ڈس آرڈر آف دا ایکسیسیو ڈے ٹائم سلیپنیس، ٹھیک ہے، سلیپنیس، یہ دن کے ٹائم بہت زیادہ آپ کو نیند آتے ہیں، کاز بائی دا لیک آف دا کیمیکل، یا تو آپ کی جو کیمیکل ہیں، مطلب جو ہارمونس ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو CNS میں جو ریگولیٹ کرتے ہیں سلیپ کو، اس میں یا کوئی ڈس آرڈر ہے، یا دا کلائنٹ ود نارکولیپسی ہیو سلیپ اٹیک آف ایگزیسیو ڈے ٹائم سلیپنیس اینڈ دیئر سلیپ ایٹ نائٹ یوزولی بگین ود اے سلیپ آنسیٹ، دا ریپڈ آئی مومنٹ پیریڈ جو ہے، یا ڈریمنگ سلیپ آکر ود ان دا فرسٹ 15 آف دا فالنگ سلیپ۔ سلیپ جو ہے مطلب اگر ہم نارکولیپسی کی بات کریں تو سمپلی آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ انکنٹرولبل فالنگ ٹو سلیپ ہوتے ہیں، مطلب اس کی کنٹرول میں نہیں ہوتی، اچانک سے اس کو نیند آ جاتے ہیں،
اور وہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں گے so sleep interrupts and wakefulness, causing the client to fall asleep almost instantly. Sleep is a brief but refreshing. May also have sleep paralysis, sudden loss of the strength, and hallucination as fall asleep or awaken. اس کو کبھی کبھار جو ہے سلیپ پیرالائز بھی ہوتا ہے. سلیپ پیرالائز یہ ہے کہ سڈنلی وہ جو ہے اس کو ہیلوسینیشن ہو جاتے ہیں. مطلب اس کو پرسیپشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے. اس کو یہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب مائی لیگ یا مائی آرم جو ہے اٹس پیرالائز. ٹھیک ہے. وہ تو اچانک سے وہ اٹھ جاتے ہیں. اس کے لیے سلیپ ایپنیا ہے. سلیپ ایپنیا کا مطلب یہ ہے کہ انیبلٹی ٹو سلیپ اینڈ بریتھ ایٹ دا سیم ٹائم. مطلب جیسے وہ سو جاتے ہیں تو اس کی جو بریتنگ ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں اور وہ he or she is not able to take the breath. So sleep apnea is characterized by the frequently short breathing fuse during the sleep. اس کو ایسو بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو اس کی بریتنگ ہے وہ بالکل فیوز ہو جاتے ہیں, سٹاپ ہو جاتے ہیں ڈیورنگ دا سلیپ. although all individual have occasional period of apnea during the sleep, more than 5 جو apneic episode or 5 breathing fuse longer than 10 second hours per hour is considered abnormal and should be evaluated by a sleep medicine as a specialist. ٹھیک ہے. کبھی کبھار تو یہ ہر کسی کو ہوتے ہیں سلیپ ایپنیا, لیکن اگر وہ مطلب زیادہ اس کے اگر ہم ایپیسوڈ کی بات کریں, اگر وہ زیادہ ہو جائے 5 ٹائم سے زیادہ ہو جائے اور وہ ایک جو ایپیسوڈ ہے وہ 10 سیکنڈ پر ہاور سے زیادہ ہو تو پھر اس کو اسپیشلسٹ کے جو ہے اس کے ساتھ اس نے معائنہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایٹس مین کہ ہی یا شی از سفرنگ فرام دا سلیپ ایپنیا. سمپٹم سجیسٹو آف دا سلیپ ایپنیا انکلوڈ دا لاؤڈ سنورنگ. ٹھیک ہے. زور زور سے مطلب آوازیں آنا, خراٹی اس کو ہم کہتے ہیں. فریکوینٹ جو ہے نیکچوریل اویکننگ. ٹھیک ہے. ایکسیسیو ڈے ٹائم سلیپنس, ڈیفیکلٹیز فالنگ asleep ایٹ نائٹ, مارننگ ہیڈیک, میموری اینڈ کوگنیٹیو پرابلم اینڈ اریٹیبلٹی. یہ سائن سمٹم ہے سلیپ ایپنیا کی. Although the sleep apnea is the most frequently diagnosed in a man in the post-menopause جو پیریڈ ہوتا ہے وومن میں بہت زیادہ کامنلی اس کو آبزرو کیا گیا ہے. اینڈ اٹ میں آ کر ڈیورنگ دا چائلڈہڈ, اور چائلڈہڈ کے جو ہے اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے. دا کامن ٹائپس آف دا سلیپ ایپنیا آر دا obstructive ایپنیا ہے, سینٹرل ایپنیا اور مکسڈ ایپنیا ہے. obstructive apnea کا مطلب یہ ہے کہ occur when the structure of the pharynx or oral cavity block the flow of air. مطلب سلیپ کے دوران جب آپ کے پیرنگس یا آپ کی جو مطلب اورل کیوٹی ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں, مطلب آپ آکسیجن جو ہے اس کو انسپائر یا ایکسپائر نہیں کر سکتے. سو یہ اس کو ہم کہتے ہیں obstructive apnea. The person continues to try to breathe, that is the chest and abdominal muscle move. The movement of the diaphragm becomes stronger and stronger until the obstruction is removed. Enlarged tonsils and جو adenoids جو ہے ایڈیویٹڈ نیزل سمٹم, نیزل پولیپس اینڈ اوبیسٹی جو ہے پری ڈسپوز دا کلائنٹس ٹو obstructive ایپنیا. ٹھیک ہے. obstructive ایپنیا میں یہی ہے کہ کوئی اگر ابسٹریکشن ہے مطلب پیرنگس یا اورل جو کیوٹی ہے جو اسٹرکچر ہے اگر وہ بلاک کر دیتے ہیں ایئر فلو کو تو اس کو ہم کہتے ہیں obstructive. اور یہ اس میں جو انڈیویجول ہے وہ کنٹینیوسلی ٹرائی کرتے ہیں کہ میں سانس لے لوں, اس کی وجہ سے وہ جو ایبڈومینل اور چیسٹ مسل جو ہے اس کی موومنٹ ہو جاتے ہیں اور ڈائفرام کی موومنٹ جو ہے وہ اسٹرانگر ہو جاتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ جو obstruction ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں اور انڈیویجول سانس لے جاتے ہیں. لیکن اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو ٹونسل ہے وہ انلارج ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے نیزل اسپیکٹرم کی اگر ہم بات کریں تو ڈیویٹیڈ ہوں گے ایک سائڈ پہ. نیزل پولیپس ہو سکتے ہیں یا اوبیسٹی جو ہے یہ کچھ رسک فیکٹر ہے کہ وہ کاز کر سکتے ہیں مطلب obstructive ایپنیا کو. اگر سینٹرل ایپنیا کی ہم بات کریں سو از thought to involve defect in the respiratory center of the brain. جو ریسپیریٹری سسٹم ہے سینٹر ہے برین میں
میڈولا اوبلانگیٹا موسٹلی جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں ریسپائریشن کو. تو مطلب اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، وہاں پہ کوئی مطلب اب نارمیلٹیز ہے. اس کی وجہ سے جو مطلب اگر اس کو برین انجری ہوئی ہے فار ایگزامپل، یا اگر کوئی مسکولر ڈسٹرافی ہو چکے ہے اس کو، تو اس کی وجہ سے جو اس کے سینٹر نروس سسٹم ہے جہاں پہ ریسپائریشن کی فالٹ ہے، ایٹ دس ٹائم دیر از نو اویلیبل ٹریٹمنٹ. اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے کوئی اویلیبل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اسی طرح اگر میکس ایپنیا کی ہم بات کریں، so this is the combination of the central apnea and obstructive apnea. دونوں apnea جس میں سینٹرل apnea اور obstructive apnea دونوں انوالو ہو تو اس کو ہم میکس apnea کہتے ہیں. اچھا، another disorder is insufficient sleep. insufficient sleep کا مطلب یہ ہے کہ disturbed sleep اور sleep جو ہے deprivation. ڈپریویشنس اور انسومیا کی اگر ہم بات کریں تو انسومیا اور ڈپریویشن میں جو مین ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ انسومیا اگر ایک نائٹ کے لیے آپ کو نیند نہیں آتی، 2 نائٹ کے لیے آپ نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ انسومیا کہہ سکتے ہیں فار دا شارٹ ٹائم. لیکن اگر آپ کو لانگ ٹرم کے لیے آپ کی جو سلیپ ہے وہ انسفیشینٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو سلیپ ڈپریویشن کہتے ہیں. So healthy individual also obtain the less sleep than they need, well experience sleepiness and fatigue during the daytime hour, depending on the severity and جو chronicity of this voluntary and unintentionally sleep deprivation. Individual may develop attention and concentration deficits, reduce اگر ہم بات کریں سلیپ انسفیشینٹ سلیپ کے، تو کچھ ایسے انڈیویجول ہے جو نارمل انڈیویجول اس کی بھی اگر ہم بات کریں، ہیلتھی انڈیویجول کی بھی ہم بات کریں تو اس کی سلیپ انسفیشینٹ ہو سکتے ہیں، لیس ہو سکتے ہیں، مطلب اس کو جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے کم ہو سکتے ہیں. ہاں، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں مطلب سیویرٹی کے اوپر. اگر معمولی سی ہے اور اس کو اور کوئی سائن سمٹم نہیں ہے سو اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن اگر اس کو اور بھی سائن سمٹم شروع ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل فٹیگ شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کنفیوژن شروع ہو جاتے ہیں، اس کو باڈی ویٹ جو ہے یا گین ہوتے ہیں یا لاس ہوتے ہیں، سو اٹس مین کہ پھر اس کو پرابلم ہے. ٹھیک ہے، اس میں کنسنٹریشن کی بھی مطلب ہو سکتے ہیں، ڈیفیسٹ ہو سکتے ہیں، مطلب کم ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو ویجیلنسی ہے وہ بھی ریڈیوس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈسٹریکٹیبلٹی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، ریڈیوس موٹیویشن، فٹیگ، مائلیز، اینڈ اوکیجنلی جو ہے ڈیپلوپ یا اینڈرائی موڈ. اگر یہ سائن سمٹم اس کے ساتھ ہے تو ایٹس مین کہ دس از دا سلیپ ڈپریویشن ہے. پیراسومیا کی ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ پیراسومیا کا مطلب یہ ہے کہ دس از اب نارمل ایکٹیویٹیز جب آپ پرفارم کرتے ہیں ڈیورنگ دا سلیپ تو ہم اس کو پیراسومیا کہتے ہیں. پیراسومیا از اے بیہیویئر دیٹ may interfere with the sleep and may even occur during the sleep. The International Classification of the Sleep Disorder subdivide parasomnia into arousal disorder. arousal disorder کا مطلب ہے کہ آپ سلیپنگ واک کرتے ہو یا سلیپ ٹیررز بھی اس کو کہتے ہیں، جو ڈر جاتے ہیں نیند میں. سلیپ اویک ٹرانزیشن ڈس آرڈر فار ایگزامپل سلیپ ٹاکنگ. پیراسومیا associated with the rapid eye movement sleep فار ایگزامپل نائٹ میئر، جو مطلب ڈراوی خواب جو دیکھتے ہیں اس کو نائٹ میئر کہتے ہیں. ان ادر جو کنڈیشن ہے فار ایگزامپل بروکسزم یہ ہے کہ دا کلینچنگ اینڈ گرینڈنگ دا ٹیٹ، جس میں آپ ٹیٹ کو بالکل اس کی جو آواز ہے آپ سن سکتے ہیں. بروکسزم یوزولی اکر ڈیورنگ دا اسٹیج آف دا سیکنڈ اسٹیج. اگر نان ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ کی ہم بات کریں اس میں آتے ہیں، اور اس میں جو مین چیز ہے جیسے دا کلینچنگ اینڈ گرینڈنگ آف دا ٹیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں کہ بروکسزم کا مطلب کیا ہے. بروکسزم کا مطلب ہے کلینچنگ اینڈ گرینڈنگ آف دا ٹیٹ. ٹھیک ہے، اور یہ کون سی سٹیج میں آتے ہیں؟ سیکنڈ سٹیج آف دا NRM میں آتے ہیں. انیروسس کا مطلب ہے بیڈ ویٹنگ. ٹھیک ہے، مطلب نائٹ کے ٹائم بیڈ پہ یورین پاس کر دینا، دس از انیروسس. دا بیڈ ویٹنگ ڈیورنگ دا سلیپ کین آکر ان چلڈرن اوور 3 year old. 3 سال تک بچوں میں یہ بہت کامن ہے. مور میلز دین فیمیل آر افیکٹڈ ان اوپن آکر 1 to 2 hours after the falling asleep. اگر ہم بات کریں تو میل میں یہ زیادہ ہے as compared to فیمیل. اور جب یہ سو جاتے ہیں تو پہلے جو فرسٹ 2 hour ہے اس میں یہ
مطلب یورینیٹ کر دیتے ہیں. وین جو ہے روزنگ فرام دا نان ریپڈ آئی موومنٹ اسٹیج 3rd and 4th. اس کے علاوہ ایک اور پیراسومیا چون کے اب نارمل ایکٹیویٹیز ہے تو اس میں پیروڈک لیمس موومنٹ ڈس آرڈر ہے PLMD. اس میں یہ ہے کہ ان دس کنڈیشن دا لیگ جرک ٹوائس اور 3 times per minute. اس میں جو لیگ ہے وہ جرک یہ موومنٹ کر دیتے ہیں، مطلب جس طرح آپ کیک کرتے ہیں، کسی کو کیک مارتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو انڈیویجول ہے وہ اچانک سے اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو سلیپ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. سلیپ ٹاکن ہے. ٹاکن ڈیورنگ دا سلیپ اکر ڈیورنگ دا NREM سلیپ بیفور دا جو ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ ہے. اٹس جو ہے ریئرلی پریزنٹ اے پرابلم ٹو اے پرسن انلیس اٹ بیکم جو ہے ٹربل سم ٹو ادر. یہ اس میں یہ ہے کہ مطلب نیند کے ٹائم مطلب وہ سو رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ باتیں کرتے ہیں. سلیپ واکنگ کیا ہے؟ سلیپ واکنگ جو ہے اس کو سومنوبولزم بھی کہتے ہیں. آکر ڈیورنگ دا اسٹیج 3rd and 4th of the NREM sleep. اٹ از دا اگر ہم اس کو ہم دیکھیں تو یہ بھی ایپیسوڈک ہوتے ہیں. فرسٹ 1 to 2 hour میں یہ آ جاتے ہیں. اس میں جو مطلب انڈیویجول ہوتے ہیں بالکل اٹھ جاتے ہیں اور اسی طرح وہ گھومتے ہیں جس طرح وہ دن کی طرح وہ گھومتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کبھی جو سیڈیا ہے اس پہ چلتا ہے، کبھی باہر ایون کہ باہر جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور اٹس ویری ڈینجرس سچویشن کیونکہ آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے ایسی جگہ پہ اس کو لیٹا دینا ہے تاکہ وہ مطلب بہت زیادہ ہائٹ پہ نہ ہو کیونکہ وہ وہاں سے بھی جو ہے چھلانگ لگا سکتے ہیں اور اس کو انجری ہو سکتے ہیں. جب ہم اس ڈس آرڈر کی بات کریں گے جو کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہو، سو دیز ڈس آرڈر آر ایسوسیٹڈ ود میڈیکل اور سائیکاٹرک or other illness. Usually the disorder that cause sleep disturbance include depression کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، الکوہلزم کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، تائرائڈ ڈسفنکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، پیپٹک السر کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا COPD کی وجہ سے مطلب آپ کو سلیپ ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں. سو دس از ادر کوئی پرابلم. آپ پروموٹنگ سلیپ کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دوبارہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. فار ایگزامپل اگر آپ کسی انوائرمنٹ میں ہے جہاں پہ بہت زیادہ نوائز ہے تو نوائز کو کم کر لیں. اگر وہاں پہ لائٹنگ بہت ہے تو لائٹنگ کو کم کر لیں. اگر آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے تو آپ ایسے انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کریں جہاں پہ سردی کم ہو. بہت گرمی ہے تو آپ ایسے انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کریں جہاں پہ گرمی کم ہو. اسی طرح اگر کچھ ایریٹنٹ آپ استعمال کرتے ہیں، کچھ اسٹیمولنٹ استعمال کرتے ہیں بیفور دا سلیپنگ تو آپ اس کو نہیں کریں. اگر الکوہل ہے تو آپ اس کو نہیں لیں. اگر کافی ہے نیکو اسموکنگ ہے آپ اس کو سٹاپ کریں. تو مطلب اس میں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، آپ خود سے یاد کر سکتے ہیں. ہم سلائڈ کو صرف ریڈ کرتے ہیں کہ سلیپ پیٹرن یہ ہے کہ if you have difficulty falling asleep or staying asleep, it is important to establish a regular bedtime and wake time for all days of the week to enhance your biological rhythm. ایک تو یہ ہے کہ مطلب آپ اپنے لیے ایک ٹائم جو ہے وہ بالکل سیٹ کریں کہ مجھے رات اس ٹائم پہ سونا ہے اور صبح اس ٹائم پہ اٹھنا ہے. اگر آپ بار بار 7 days in a week آپ یہ کرو گے تو دین آٹومیٹیکلی آپ کی یہ ہیبٹ بن جائیں گی اور اس ٹائم آپ کو آٹومیٹیکلی پھر نیند آ جائیں گے. شارٹ ڈے ٹائم نیپس 15 to 30 minutes particularly among the elder adults can be restorative and not interfere with the night sleep. A younger person with insomnia should not nap. کچھ ڈے کے ٹائم پہ اگر آپ نے سونا ہے تو آپ نے صرف نیپ مطلب 15 to 30 minutes تک آپ نے سونا ہے. اگر پھر بھی اگر آپ کو انسومیا کی ڈیفیکلٹیز ہے تو مطلب انسومیا کی پرابلم ہے تو پھر آپ نے تو بالکل سونا ہی نہیں ہے دن کے ٹائم. اسٹیبلش a regular relaxation bedtime routine before the sleep such as reading, listening to a soft music, taking a warm bath or doing some other quiet activities you enjoy. آپ نے کچھ ایسے ریلیکسیشن کچھ ایکٹیویٹیز کرنے ہیں بیفور ٹو دا بیڈ ٹائم. فار ایگزامپل آپ نے ریڈنگ کرنے ہیں، بکس کو اسٹڈی کرنے ہیں، اپنی میوزک کو سننا ہے، اپنی تلاوت کو سننا ہے، یا اپنے جو وارم باتھ ہے اس کو لینا ہے، ٹیک وارم باتھ اور ڈوئنگ سم ادر کوائٹ ایکٹیویٹیز جو آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ نے وہ ایکٹیویٹیز کرنے. اوائڈ ڈیلنگ ود دا آفس ورک اور دا فیملی پرابلم بیفور بیڈ ٹائم.
جب بھی آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تو دیٹ ٹائم آپ کی جو آفس ورک ہے، آپ کی جو فیملی پرابلم ہے، آپ نے وہیں پہ چھوڑنا ہے، آپ نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہے، پھر سارے رات جو ہے آپ اس کے بارے میں سوچو گے۔ گیٹ ایڈوکیٹ ایکسرسائز ڈیورنگ دا ڈے ٹو ریڈیوس دا اسٹریس، آپ نے ایکسرسائز لینے ہیں تاکہ آپ کی جو اسٹریس ہے وہ کم ہو۔ وین یو آر unable to sleep, get out of bed, go into another room and pursue some relaxation activity until you feel drowned۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی اور آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہو تو مطلب آپ نے اس بیڈ سے اٹھنا ہے، اپنے دوسرے روم پہ جانا ہے، اپنے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرنے ہیں جو آپ کو ریلیکس رکھے، اور پھر آپ کو آٹومیٹکلی نیند آ جائے گی۔ انوائرمنٹ کریٹ اسلیپ، جو کنڈیسو انوائرمنٹ کو اپنی کریٹ کرنے ہیں جس میں ڈارکنیس ہو، کوائٹ ہو، کمپارٹیبل اینڈ کول ہو۔ کیپ نوائز اینڈ منیمم، بالکل اپنی نوائز کو منیمم سطح پہ رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب جتنی بھی اگر باہر کوئی ایکسٹرینیس نوائز ہے تو آپ نے اس کو بلاک کرنا ہے، یا ایز اے نیسیسری ویٹ نوائز فرام اے پین ایئر، جو کنڈیشنر ہے یا نوائز مشین ہے اس کی جو پین ہے اس کو بھی آپ نے سٹاپ کرنا ہے۔ میوزک از ناٹ ریکمینڈیڈ ایز اے studies have shown that music will promote wakefulness۔ کچھ اسٹڈی ایسی ہے جو میوزک کو ریکمینڈ نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ویکفulness کو پروموٹ کرتے ہیں، سلیپ کو ڈیکریز کرتے ہیں۔ It is interesting and people will pay attention to it۔ Sleep is an compatible mattress and pillow۔ آپ کی جو میٹرس ہے وہ بالکل کمپارٹیبل ہونی چاہیے، آپ کی جو فیلو ہے وہ بالکل کمپارٹیبل ہو۔ ڈائٹ کی اگر ہم بات کریں تو اپنی ساری وہ اسٹیمولینٹ جو ہے آپ نے اس کو ایوائڈ کرنے ہیں، الکوہل کو آپ نے ایوائڈ کرنے ہیں، کافی کو آپ نے ایوائڈ کرنے ہیں، یا کوئی ایسی مطلب بیوریج ہو جس میں کافی، ٹی، چاکلیٹ، مطلب بہت زیادہ میٹھا چیزیں، یہ چیزیں اپنی نہیں لینے ہیں ایٹ لیسٹ 2 to 3 یا 4 hours before the bedtime۔ Caffeine can interfere with the sleep۔ Both caffeine and alcohol act as diuretics, creating the need to wait ڈیورنگ دا سلیپ ٹائم۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ اسٹیمولنٹ کی کام کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈائیوریٹکس کی کام کرتے ہیں۔ آپ کو یورین آتے ہیں تو جیسے آپ بیڈ کو جاتے ہو تو آپ کو یورین کے لیے دوبارہ اٹھنا پڑتا ہے، تو آپ کے سلیپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ If a bed snack is necessary, consume only light carbohydrate or a milk drink۔ Heavy or spicy food can cause gastrointestinal upset that disrupt the sleep۔ اگر آپ کو نائٹ کے ٹائم پہ اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ مطلب آپ نے کچھ لینے ہیں تو آپ لائٹ کاربوہائیڈریٹ سے آپ ملک لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ زیادہ کاربوہائیڈریٹ لیں گے تو یہ آپ کی انرجی کو پورا کریں گے، پھر آپ کو نیند کے مطلب فیل نہیں ہوں گے، ضرور اس کی نیند نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسے فوڈ لیتے ہیں جو بہت زیادہ اسپائسی فوڈ ہو تو اس کو آپ کی جو اسٹمک ہے گیسٹرک ڈسکمفرٹ کاز کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے سلیپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ کچھ میڈیکیشن ہے یوز سلیپنگ میڈیکیشن اونلی ایز اٹ لاسٹ ریسورٹ۔ یوز او ٹی سی میڈیسن جو ہے اسپرینگلی بیکاز مینی جو کنٹین جتنی بھی اینٹاہسٹامین ہے ڈیٹ کاز ڈے ٹائم ڈراؤزنیس۔ ٹیک انرجیسک بیفور بیڈ ٹائم ٹو ریلیو ایک ان پینس۔ Consult with your healthcare provider about adjusting other medication that may cause insomnia۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر میڈیسن لینے ہیں تو آپ نے ایسی میڈیسن نہیں لینی ہے جو دن کے ٹائم پہ پھر بھی اور ڈراؤزنس پیر کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے انرجیسک بھی لینے ہیں بیفور ٹو بیڈ ٹائم۔ اگر آپ کو ہیڈ ایک ہے، آپ کو باڈی ایک ہے، آپ کو بیک ایک ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے سلیپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ پرابلم ہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے۔ اب نرسنگ پروسیس کو ہم شارٹلی ڈسکس کریں گے فار دا پیشنٹ ٹو پروموٹ سلیپ۔ ٹھیک ہے، اس پیشنٹ کے لیے جس کی سلیپ آپ نے پروموٹ کرنے ہیں تو اس کی نرسنگ پروسیس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے نرسنگ پروسیس میں جو 5 سٹیپ ہوتے ہیں کہ اسیسمنٹ کرنے ہیں، اسیسمنٹ کی بیس پہ اپنے ڈائگنوز بنانے ہیں، ڈائگنوسس کی بیس پہ اپنے پلاننگ کرنے ہیں، پھر اس پلاننگ میں اپنے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گول بنانے ہیں، پھر اپنی اس کو امپلیمنٹیشن میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اور ایٹ دا اینڈ پھر اپنی ایویلویٹ کرنا ہے کہ آپ اپنا گول اچیو کر چکے ہیں یا نہیں۔ سو اسیسمنٹ آف دا کلائنٹ سلیپ انکلوڈ، سب سے پہلے اپنے سلیپ ہسٹری لینے ہیں پیشنٹ کی کہ اس کے سلیپ پیٹرن کیا ہے، اس کے فزیکل ایگزامینیشن آپ نے کرنے ہیں، اور اس کی جو سلیپ جو ڈائری ہے اس کو آپ نے دیکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، نو نمبر آف اپنے ہاور سلیپ 24 hour، مطلب کہ
24 آور میں کتنے ٹائم کے لیے وہ سوتے ہیں، ہوم میں کتنے ٹائم کے لیے اپنی مینشن کرنا ہے، ہاسپٹل میں کتنے ٹائم کے لیے، نیپس کی اپنی پوچھنے ہے کہ اینی پرابلم ٹو فیل ٹو پال اسٹے اسلیپ، ٹھیک ہے کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی ایسے مطلب کوئی ایسے ایریٹنٹ تو نہیں ہے، کوئی ایسے اسٹیمولنٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو سلیپ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اینی ہوم ریمیڈی ٹو انڈیوس دا سلیپ، اگر کوئی ایسی ہوم ریمیڈی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سلیپ انہانس ہو سکتے ہیں تو کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ ایویڈنس آف لیک آف سلیپ، ٹھیک ہے کہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ لیک آف سلیپ ہے تو اس کی کیا ایویڈنس ہے، کوالٹی آف سلیپ آپ کی کیا ہے۔ اس کی بیس پہ پھر ہم نرسنگ ڈائگنوز بناتے ہیں، نرسنگ ڈائگنوز میں اپنے سلیپ ہسٹری کی وین ڈز دا کلائنٹ یوزولی گو ٹو سلیپ، آپ نے سلیپ ہسٹری میں کیا پوچھنا ہے کہ مطلب آپ کب جاتے ہو سلیپ کے لیے، کس ٹائم آپ سوتے ہو، بیڈ ٹائم اگر کوئی ایسے کیا ایکٹیویٹیز یا مطلب وہ ہے کا پرفارم کرتے ہو، کین دا کلائنٹ اسٹے اوے ڈیورنگ ڈے، ٹھیک ہے، یا ٹیک ان اینی پرسکرائب میڈیکیشن، کوئی میڈیکیشن تو وہ نہیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ واٹ از دا یوزول سلیپنگ پیٹرن، اس کے یوزول جو سلیپنگ پیٹرن ہے وہ کیا ہے، اگر ہے تو سفیشینٹ ہے یا نہیں ہے، سلیپنگ اینڈ واکنگ ٹائمس اس کی کیا ہے، یا ٹائمس ہاور آف دا جو ہے ان ڈسٹرب سلیپ ATC بیڈ، اگر ہم ٹھیک ہے۔ سو بیڈ ریچولز جو ہے اس کو سم ٹائم ہم بیڈ ٹائم جو روٹینز ہے اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ مطلب آپ جب بیڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو، آپ سوچتے ہو، آپ اسٹڈیز کرتے ہو، آپ کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہو تو اس کو بیڈ ریٹیولز کہتے ہیں۔ بیڈ ریٹیولز ایز آلسو نون ایز اے بیڈ ٹائم ایکٹیویٹیز۔ یوز آپ سلیپ میڈیکیشن، آپ کوئی میڈیکیشن تو نہیں لے رہے سلیپ کے لیے، سلیپ انوائرمنٹ آپ کی کیسے ہے، چینج ان سلیپ پیٹرن، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے۔ فزیکل ایگزامینیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آبزرویشن آف دا کلائنٹ پیشنٹ پیرنٹس سے آپ نے آبزرو کرنا ہے، اس کی بیہیویئر، انرجی لیول کو آپ نے آبزرو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈارکن ایریا اراؤنڈ آئیز ہے، ٹھیک ہے، پوپی آئی لیڈس اس کو کہتے ہیں، یا ریڈنٹ کنجکٹوائٹا ہے، یا جو ہے ڈل اپیئرنگ آئیز ہے، آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے۔ ایریٹیبلٹی کو آپ نے دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یارننگ یا سلمپ پوسچر کو آپ نے دیکھنے ہیں، ہینڈ ٹریمر کو آپ نے دیکھنے ہیں، ربنگ آف آئیز کو دیکھنے ہیں، کنفیوژن کو آپ نے آبزرو کرنے ہیں، فٹیگ کو آپ نے آبزرو کرنے ہیں، پیشنٹ لیتھرجک ہے یا نہیں ہے اس کو آپ نے آبزرو کرنے ہیں۔ اس کی بیس پہ پھر آپ نے نرسنگ ڈائگنوز بنانے ہیں کہ کیا ہے کہ ریٹنس فار انہانس سلیپ ہے، انسومیا ریلیٹڈ ٹو انزائٹی ہے، انسومیا ریلیٹڈ ٹو ڈسٹربنس and the amount of the quantity of sleep ہے، sleep deprivation related to the jet lag ہے، sleep deprivation related to the nocturnal work hours ہے، sleep deprivation related to the prolonged periods of the time without sleep ہے۔ تو یہ نرسنگ ڈائگنوز ہے جو آپ بناتے ہیں اسیسمنٹ کی بیس پہ۔ اسی طرح یہ بھی نرسنگ ڈائگنوز ہے کہ امپیئر سلیپ ہے، related to obstructive sleep apnea ہے، at risk for injury and یا incidents relating to the somnambulism، مطلب جو سلیپ واکنگ کی وجہ سے ہے، امپیئر گیس ایکسچینجز ہے ریلیٹڈ ٹو دا سینٹرل obstructive sleep apnea کی وجہ سے ہے، at risk for the disrupt sleep secondary to the alcohol use کی وجہ سے ہے، insomnia related to the مطلب اس کا یہ ہے کہ simple you can say کہ then on the base of the assessment you will be able to make the nursing diagnose۔ پھر اس نرسنگ ڈائگنوز کی بیس پہ آپ نے انٹرونشن دینے ہے کہ the promotion of sleep and adequate rest depending on correcting any underlying problem including pain and alcohol use and then planning activities and routines that will enhance the durations and the quality of sleep۔ آپ نے وہ ایکٹیویٹیز کو اپنے پروموٹ کرنے ہیں۔ some of these sleep promotions intervention and schedule include establishing and adhering a rigorous sleep time، اپنی اس کو rigorous sleep time آپ نے سیٹ کرنا ہے اپنے لیے، and wake time آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ مجھے اس ٹائم سونا ہے، اس ٹائم مجھے اٹھنا ہے، for the client based on their جو patterns and needs ہے۔ limiting the durations and frequency of daytime naps، اپنے دن کے ٹائم زیادہ ٹائم کے لیے نہیں سونا ہے۔ the promotions of daily exercise کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے۔
ٹھیک ہے. دا ایویڈینس آف الکوہل copying heavy meals and exercise at least a couple of hours before the bed time. جتنے بھی اسٹیمولینٹ ہے ایٹ لیسٹ 2 hour before دا بیڈ ٹائم آپ نے اس کو انہیبٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو ایوائڈ کرنا ہے. The promotion of comfort using techniques such as a white noise, dim lighting, pain management, stress reduction technique, massage, and the eliminations of environmental noise. یہ کچھ کمفارٹ ٹیکنیک ہے جس کو آپ نے یوٹیلائز کرنے ہیں. کلوز ونڈو، اگر آپ کی ونڈو ہے یا اسٹریٹ لائٹ ہے، کیونکہ وہاں سے اگر لائٹ آتے ہیں، شائننگ آتی ہے، تو آپ نے اپنی ونڈو کو کلوز کرنے ہیں تاکہ باہر سے لائٹ یا نوائز اندر نہ آئے. کلوز. اس کے علاوہ جو کارٹنس ہے بٹوین دا کلائنٹس اینڈ سیمی پرائیویٹس ان اے لارج روم، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو بھی کلوز کرنے ہیں. اس کے علاوہ ریڈیوس اور ایلیمینیٹ اوور ہیڈ لائٹنگ، اگر آپ کے ہیڈ کے اوپر لائٹنگ ہے تو اس کو آپ نے یا ایلیمینیٹ کرنے ہیں، وہاں سے ختم کرنے ہیں، یا اس کو ریڈیوس کرنے ہیں، کم سے کم کرنا ہے. پرووائڈ دا نائٹ لائٹ ایٹ دا بیڈ سائڈ اینڈ دا بیڈ باتھ روم. کلوز دا ڈور آف دا کلائنٹس روم، جو کلائنٹس کی روم ہے اس کی ڈور آپ نے کلوز کرنا ہے تاکہ باہر سے اس کو نوائز بھی نہ آئے اور اس کو لائٹنگ بھی نہ آئے. اس کے علاوہ پرفارم اونلی اسیشنل نوائز ایکٹیویٹیز ڈیورنگ دا سلیپنگ ہاور. صرف وہ ایکٹیویٹیز آپ نے پرفارم کرنے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنس ہے، باقی جتنی بھی نوائسی ایکٹیویٹیز ہے آپ نے اس کو ایوائڈ کرنے ہیں. ریڈیوسنگ انوائرمنٹل ڈسٹریکشن ان ہاسپٹل میں جتنی بھی ڈسٹریکشن انوائرمنٹ ہے آپ نے اس کو ریڈیوس کرنا ہے. کلوز ونڈو جو ہے یا ونڈو کی جو کارٹن ہے، اسٹریٹ لائٹ شائن تھرو دا کلوز. یہ وہی دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے جو پہلے سلائڈ میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. انشور دیٹ آل کارٹس ویل آر ویل، وہ جو ہے آئل، مطلب جتنے بھی اگر ویلز چیئر ویل ہے یا جتنے بھی اسٹریچر ہے تو اس کی جو ویلز ہے وہ آئل ہو تاکہ وہ زیادہ شور نہ کریں. آپ نے خود بھی جو ربڑ شوز ہے یا ربڑ شوز کے اوپر جو آپ شیلڈ ڈالتے ہیں وہ پہنے تاکہ وہ جب آپ چلتے ہیں، جب آپ واکنگ کرتے ہیں تو اس کے آپ کے جو شوز کے نوائز ہے وہ ڈسٹرب نہ کرے سلیپ آف دا پیشنٹ کی. اور صرف جو ہے کہ ریکوائر اسٹاف کنورسیشنز ایٹ لو لیول، اگر اسٹاف ہے اور آپس میں کنورسیشن کرتے ہیں، باتیں کرتے ہو، تو بالکل لو لیول پہ آپ نے اس کو کنڈکٹ کرنا ہے. کنڈکٹ نرسنگ رپورٹ اور ادر جو ڈسکشن ان اے سیپریٹ ایریا اوے فرام دا کلائنٹس روم. اگر نرسز آپس میں کوئی مطلب ڈسکشن کرتے ہیں یا کچھ بھی، تو اس کے اپنے سیپریٹ روم ہونی چاہیے اور نرسز وہاں پہ اپنی ڈسکشن کرے جو بالکل سپریٹ ہو فرام دا کلائنٹ روم تاکہ کلائنٹ کی جو سلیپ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. ٹیچنگ ٹو پروموٹ ریسٹ اینڈ سلیپ. اسٹیبلش ریگولر بیڈ ٹائمس، ویک اپ، ایلیمینیٹ لینٹی نیپس. ٹھیک ہے، یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مطلب آپ کی جو بیڈ ٹائم ہے یا ویکنڈ ٹائم ہے اس کو آپ نے بالکل ریگولر رکھنا ہے کہ مطلب 8 بجے آپ نے سونا ہے اور صبح 6 بجے اٹھنا ہے، تو یہی ٹائم آپ نے ریگولرلی امپلیمنٹ کرنا ہے. دن کی ٹائم اپنے زیادہ ٹائم کے لیے اپنے ریسٹ نہیں کرنا ہے، مطلب زیادہ ٹائم کے لیے آپ نے نہیں سونا ہے. ایکسرسائز جسٹ ناٹ 2 hour before بیڈ ٹائم. اگر آپ نے ایکسرسائز کرنے ہیں تو ایٹ لیسٹ 2 hour before آپ نے اس کو لیو کرنے ہیں، مطلب آپ نے اس کو کنٹینیو نہیں کرنے ہیں. ٹیک انرجیسک بیفور دا بیڈ ٹائم اف نیڈیڈ. اگر آپ کو کوئی بھی پین ہے تو آپ نے انرجیسک لینے ہیں. ڈیکریز دا فلوئڈ انٹیک 2 to 4 hour before دا بیڈ ٹائم. سونے سے پہلے 2 to 4 hour آپ پہلے اپنے فلوئڈ کو انٹیک کو کم کر دینا ہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ پیو گے تو پھر آپ کو جو ہے ارجنسی پر یورین فیل ہوں گے اور آپ بار بار یورین کے لیے اٹھو گے، واش روم جاؤ گے تو آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوں گے. یوز دا سلیپنگ میڈیکیشن ایٹ لیسٹ ریسورٹ. مطلب آپ نے اگر سلیپنگ میڈیکیشن لینی بھی ہے تو مطلب بہت زیادہ کم اس میں، مطلب آپ نے زیادہ ڈپینڈنسی اس کے اوپر نہیں کرنا ہے. ایوائڈ دا ہیوی میلز 3 hour before دا بیڈ ٹائم. سونے سے پہلے 3 گھنٹے پہلے اپنی ہیوی کھانا جو ہے اس کو اگر کھانا ہے تو بیفور 3 hour، کیونکہ 3 hour کے بعد اگر آپ سلیپ کے لیے جا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اگر آپ 10 PM پہ آپ سلیپ کے لیے جا رہے ہیں تو 7 بجے کے بعد آپ نے کوئی بھی ہیوی کھانا نہیں لینے ہے. ایوائڈ الکوہل کے پین ایٹ لیسٹ 4 hour before دا بیڈ ٹائم. اگر آپ نے چائے پینی ہے، اپنے کیپین لینے ہیں، اپنے اسموکنگ کرنے ہیں، اپنے الکوہل لینے ہیں اور آپ اس کے ایڈکٹیو ہوں تو پھر آپ ایٹ لیسٹ 4 hour before آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، مطلب اس کے بعد آپ نے اس کو نہیں لینے ہیں. These are the references for the desk presentation.
بہت لینتھی یونٹ ہے لیکن بہت ایزی یونٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طرح یاد نہ کریں جس طرح سلائڈ میں ہے اور آپ ایک ایک چیز کو رٹا کریں. دیکھیے بالکل سمپل ہے. آج جو ہم نے پارٹ 2 کو ڈسکس کر دیا، دیکھیے تقریباً 70 منٹس میں ہم نے اس کو ڈسکس کر دیا، لیکن اٹس ویری ایزی. آپ اس کو 5-10 منٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے کیا ڈسکس کر دیا؟ اس میں ہم نے یہی ڈسکس کر دیا کہ کون سی ایسی فیکٹر ہے جو آپ کی سلیپ پیٹرن کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ خود اپنے جو سلیپ پیٹرن ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ کون سی ایسی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کے سلیپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ کون سی ایسی فیکٹر ہے جو پروموٹ کرتے ہیں. دیکھ، جو فیکٹر آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں وہی فیکٹر اگر آپ ایوائڈ کریں تو آپ کی سلیپ جو ہے، سلیپ پیٹرن پروموٹ ہوں گے. سمپل ہے. اگر نوائز کی وجہ سے آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ نوائز کو ایوائڈ کریں. اگر لائٹ کی وجہ سے آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ لائٹ کو جو ہے ایوائڈ کریں، لائٹ کو آف کریں، ایلیمینیٹ کریں، ریڈیوس کریں. تو یہ پروموٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں. تو مطلب ہر وہ چیز جو آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اگر آپ اس کو ایلیمینیٹ کریں یا ریڈیوس کریں تو دس از دا پروموٹنگ فیکٹر فار یور مطلب ہیلتھ. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی روم میں اگر پیشنٹ ہے تو اس کے ڈور آپ کلوز کریں تاکہ باہر اگر نرسز باہر ہے تو زور سے ڈسکشن نہ کریں. تو مطلب یہ خود سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. ہاں، جو ٹیسٹ آرڈر ہے اس کو تھوڑا بہت آپ نے دیکھنا ہے کہ انسومیا کیا ہے، پیراسومیا کیا ہے، ڈسومیا کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز اگر آپ دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خود آپ ڈیلی لائف پہ آپ اپنے اوپر آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ کون سے ایسے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کی سلیپ ڈیکریز ہوتے ہیں اور کون سے ایسے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کی سلیپ انکریز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے پیشنٹ سے ہسٹری لینی ہے تو آپ کون کون سی کویشچن کرو گے؟ اپنے کوانٹٹی کے بارے میں پوچھنا ہے، اپنے کوالٹی کے بارے میں پوچھنا ہے، اپنے سلیپ پیٹرن کے بارے میں پوچھنا ہے، اپنے بیڈ ٹائم کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کس ٹائم آپ سوتے ہو، کس ٹائم آپ جاگتے ہو. کوئی ایسے مطلب فیکٹر جو آپ کی سلیپ کو ڈیکریز کرتے ہیں یا انکریز کرتے ہیں. فزیکل ایگزامینیشن میں آپ نے دیکھنا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کو. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر اس کی بیس پہ آپ نرسنگ ڈائگنوز بناتے ہیں، پھر انٹرونشن کرتے ہیں اور اینڈ پھر آپ اس کو ایوالویٹ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آپ ساری چیزوں کو آپ آسان کر کے سیکھیں، آپ مشکل کر کے نہ سیکھیں. اگر سلائڈ میں ایک ایک چیز کو آپ پڑھو گے، آپ اس کو دیکھو گے تو دین اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. سمپلی چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر امپلیمنٹ کریں. سلیپ اور ریسٹ تو ہم سب کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں. سو ہوپ فلی کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی queries ہے, so you can ask me in the comment section. I will try to give answer timely. Thank you so much for listening me. Thanks.